मनपसंद शख्स कौन होता है? कैसे आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है और कैसे आपकी जड़ें तक हिला के रख देता है? क्या ये टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ होते हैं? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाती हूँ कि मनपसंद शख्स आखिर होता क्या है। मनपसंद शख्स उसी का होता है जिसको कोई पसंद नहीं आता। मर्दों की शान ये होती है कि औरत को अपने साथ लेके चलना, औरत को इज्जत देना। अगर कोई शख्स आपसे मर्द होने का सबूत मांगे ना तो आप उससे निकाह कर लें। अपने मनपसंद शख्स को अपने से दूर जाने की इजाज़त मत दो। मैं कहती हूँ पैसों की करप्शन कर लो लेकिन मोहब्बत की करप्शन ना करो। मनपसंद शख्स का राज कभी किसी पे जाहिर ना करें। बंदा जो है वो ज़र्फ वाला है, दुश्मन भी ज़र्फ वाला होना चाहिए। मनपसंद साथी ऐसे नहीं बनता, रूह का कनेक्शन होता है उसके साथ। आप अल्लाह से दुआ किया करें। अगर कोई शख्स पसंद आ जाए तो अल्लाह से दुआ किया करें कि अगर अल्लाह ये मेरे लिए बेहतर है तो इसको मेरे लिए बेहतरीन कर दे। आज हम बात करेंगे मनपसंद शख्स पे। ये मनपसंद शख्स कौन होता है, क्या होता है, कैसे आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है और कैसे आपकी जड़ें तक हिला के रख देता है। आज आपको इसके ऐसे ऐसे पहलू समझाऊंगी और बताऊंगी कि आप ज़िंदगी से और अपने मनपसंद शख्स से जो है वो उसकी हकीकत को जान लेंगे और उसको समझ जाएंगे कि मनपसंद शख्स आखिर है क्या। क्या ये टॉक्सिसिटी है? क्या ये टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ होते हैं? क्या ये आपके लिए शिफा का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं? बहुत से आपने जो है वो ऐसी लिखी हुई बातें, इबारतें जो हैं वो दीवारों पे पड़ी होंगी कि मनपसंद शख्स में शिफा होती है, उसको देख लेने से जो है वो सुकून मिल जाता है और दीदार ये होता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आज आप इस पे जो है वो बात करते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाती हूँ कि मनपसंद शख्स आखिर होता क्या है। देखें, बंदे का बंदा बनना मुश्किल है। बंदे का बंदा बनना मुश्किल है। ना पीर बनना मुश्किल है, ना फ़कीर बनना मुश्किल है, ना महबूब बनना मुश्किल है, ना आशिक बनना मुश्किल है। बंदे का बंदा बनना मुश्किल है। तो ये जो बंदे का बंदा बनना मुश्किल है ना, ये असल में ये पॉइंट है जिसको समझना है आपने। मनपसंद शख्स क्या होता है? मनपसंद शख्स वो है जिसको आप ये कहें कि तुम्हारा गरूर तो बनता है तुम पसंद हो उसकी। तुम्हारा गरूर तो बनता है तुम पसंद हो उसकी जिसको कोई पसंद नहीं आता। मनपसंद शख्स उसी का होता है जिसको कोई पसंद नहीं आता। मनपसंद शख्स वही होता है जो किसी को पसंद नहीं करता लेकिन किसी एक शख्स पे दिल हार बैठता है और वो उसकी कुल कायनात बन जाता है, वो उसकी मोहब्बत, उसका इश्क बन जाता है। और फिर इश्क में जो है वो आप किसी किस्म की भी बददियानती नहीं कर सकते। इश्क में फिर शिर्क की इजाज़त नहीं, मोहब्बत में शिर्क की इजाज़त नहीं, लेकिन लोग मोहब्बत में शिर्क करते हैं। मैं कहती हूँ कि मर्दानगी की बेहतरीन सतह ये है कि अगर कोई शख्स आपसे मर्द होने का सबूत मांगे ना तो आप उससे निकाह कर लें। अगर कोई शख्स, कोई औरत जो है वो ये कहती है ना कि तुम मर्द हो तो फिर साबित करो कि तुम मर्द हो, तो फिर आप उसे साबित करके दिखाएं, उसे अपनी बीवी बनाएं, उसको इज्जत दें, उसको अपना नाम दें, उसे बताएं कि आप मर्द हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात तो लोग एक दूसरे को चिढ़ में भी कह देते हैं ना, अच्छा तुम बड़े मर्द हो के, जो है वो मर्दों वाली बात क्या है। मर्दों की शान ये होती है कि औरत को अपने साथ लेके चलना, औरत को इज्जत देना, औरत की तकरीम करना। और अगर वो औरत उनसे मोहब्बत में है या वो औरत उनके लिए जो है वो अहमियत रखती है तो उसे बजाय के ज़लील करना या उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखना, उसके साथ निकाह कर लेना, ये मर्दानगी है। मैं इसको मर्द मानती हूँ कि आपसे कोई मर्दानगी का तकाज़ा करे तो आप मर्दानगी के दूसरे पहलू जो है वो उनको दिखाएं। आप मर्दानगी का ज़मीर दिखाएं। मर्दानगी बेसिकली मर्द का ज़मीर होती है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सोचें और गलत चीज़ें जो आज तक आपके जहन में थी कि मर्द की मर्दानगी क्या होती है, मर्द की मर्दानगी गुस्सा करना नहीं होता। मर्द की मर्दानगी जो है वो कोई बहादुरी या शुजात के किस्से सुना सुना के अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं होता। मर्द की मर्दानगी ये होती है कि वो अपने घर वालों के लिए जो है वो मुहाफ़िज़ हो। मर्द की मर्दानगी ये होती है कि वो अपनी उस औरत के लिए जो उससे मोहब्बत करती है उसके लिए प्रोटेक्शन बन जाए, उसके लिए सायादार दरख्त बन जाए, उसके लिए अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़कर जो है वो उसे इज़्ज़त दे के, उससे निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाए। और उसका एहतराम लाजिम है, उससे मोहब्बत लाजिम है, उसका एहतराम लोगों से करवाना लाजिम है। ये मर्दानगी है। बेसिकली आज शायद आपको समझ आ गई हो कि ये मर्दानगी क्या है। वो कहते हैं ना कि मनपसंद शख्स जो होता है ना, अगर आप किसी मर्द से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसका मर्द होना बड़ा लाजिम है। ये नहीं कि चेहरे पे दाढ़ी हो और जो है वो उसने लाल रुमाल लगाया हो और गुलाब का फूल पकड़ के आपको प्रपोज कर रहा हो तो मर्द है। नहीं, मर्द ये नहीं है। मर्द
جو پیور مرد ہوتا ہے نا، جس کی مردانگی ہوتی ہے، وہ گلاب کا پھول ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو پرپوز نہیں کرتا، وہ آپ کو لے کے جاتا ہے مسجد میں، نکاح کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، تم میری عزت ہو، اور اس کے بعد آپ کو پھول پیش کرتا ہے. یعنی کہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، محبت کو پورا کرتا ہے، جذبے کو پورا کرتا ہے. یہ ہے من پسند شخص. ایک شعر یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک چہرے سے بلا کا عشق ہے مجھے، ایک چہرے سے بلا کا عشق ہے مجھے، اس کی دلکش آنکھیں، ہونٹ اس پر سجی داڑھی کے میں صدقے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو من پسند شخص ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی پیارا ہو جاتا ہے آپ کو. اس کی آنکھیں ہوں، اس کا لباس ہو، اس کا چلنا پھرنا، باتیں کرنا، کچھ عجیب سی دنیا میں آپ جو ہے وہ قدم رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایون کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی داڑھی کسی نے یا مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو اس سے مردانگی آتی ہے، ویسے مرد داڑھی اور مونچھوں میں اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر کلین شیو بھی ہیں تو وہ بھی مرد جو ہے وہ باضمیر ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا کانفلکٹ ہے اور اس پہ بھی بڑی بات بنی ہے. یہ بھی سائیکلوجیکلی میں کبھی آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو بتاؤں گی. دیکھیں، اچھی دوست جو ایک اچھی دوست ہوتی ہے، ایک اچھی عورت ہوتی ہے، ایک اچھی بیوی جو ہوتی ہے نا، اگر وہ بار بار آپ سے روٹھ رہی ہے تو اس کو منا لیں. اگر وہ آپ کی من پسند عورت ہے، یعنی آپ کا من پسند شخص ہے، وہ شخصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ روٹھ رہا ہے یا روٹھ رہی ہے تو آپ اسے منا لیں، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بھی بکھریں، اگر چن لیے جائیں تو دوبارہ تسبیح بن جاتی ہے. تو اس لیے اپنے من پسند شخص کو اپنے سے دور جانے کی اجازت مت دو. اس کو اس قدر اپنا عادی بنا لو کہ وہ تمہارے بغیر رہ نہ سکے. اس کو اپنی محبت کے وہ پہلو اور وہ چیزیں جو ہے وہ آشکار کرا دو جو تمہاری سچائی ہے. جھوٹ نہیں، جھوٹ پہ مبنی محبت نہیں ہوتی. آپ من پسند شخص کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، اسے فوراً پتہ چل جائے گا. دھوکہ نہیں دیں. اگر وہ کسی وقت میں مصروف ہے، اگر وہ کسی وقت میں آپ کو وقت نہیں دے پا رہا، تو ادھر ادھر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں کہ کبھی اس سے بات کر لی، کبھی اس سے بات کر لی اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے. جی وہ ٹائم نہیں دے رہا تو ہم ادھر ادھر جو ہے وہ چلے جائیں. نو، یہ غلط چیزیں ہیں. کوشش کریں کہ من پسند شخص کے سامنے ہمیشہ اچھے لباس میں نظر آئیں، تیار رہیں. لباس اچھا ہو اور زبان خاموش ہو تو انسان معتبر لگتا ہے اور انسان جو ہے وہ قابل لگتا ہے. اگلا، آپ کو کسی بھی چیز کی پیشکش کرے، آپ کا من پسند شخص اگر آپ کو کسی بھی چیز کی پیشکش کرتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے، تو یکدم اس کو قبول مت کریں. کچھ وقت لیں اور اس کے ساتھ مثبت جملوں کے تبادلے کے بعد اس سے جو ہے وہ تحفہ قبول کریں. سائیکلوجیکلی بتا رہی ہوں تاکہ دوسرے شخص پر جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کا اثر رہے. من پسند شخص کے ساتھ ہم بہت ہی اوور ہو جاتے ہیں اور من پسند شخص کو ہم جو ہے نا وہ بالکل ہی اپنا ایسا دوست سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، اس کے سامنے تو ہم بالکل ہی اوپن ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. وہیں آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھنا ہے. اچھا، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت مہنگے کپڑے ہوں اور آپ من پسند شخص کے سامنے مہنگے کپڑے اور مہنگی گھڑیاں پہن کے جا رہے ہوں. نو، جو کپڑے ہوں، جو گھڑی ہو، جو جولری ہو، جو چیزیں ہوں یا وٹ ایور جو جوتے ہوں، وہ اتنے کمفرٹیبل اور اتنے خوبصورت ضرور ہونے چاہیے کہ وہ آپ کے من پسند شخص کے کو بھانے چاہیے، اس کی پسند کے ہونے چاہیے. اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ من پسند شخص کی نظر میں جو ہے وہ بہت دیر تک رہیں تو آپ کچھ وقت خاموش بھی ہو جایا کریں. بہت زیادہ بولنے والی جو خواتین ہیں وہ کچھ وقت خاموشی اختیار کیا کریں. آپ کا من پسند شخص جو ہے وہ آپ کو بولنے پہ مجبور کرے گا. پھر وہ مرد حضرات جو بہت کم بولتے ہیں وہ بولنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کی من پسند عورت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کمفرٹ زون میں رہ سکے. ایک اچھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی زبان کا جو ہے وہ تلفظ اور اس کی ادائیگی اور الفاظ کا جو ہے وہ دیکھنا اور پرکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں ڈزنٹ میٹر، کچھ لوگ صرف الفاظوں پہ بک جاتے ہیں. کچھ ایسے من پسند شخص کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کی محبت پہ بک جاتے ہیں. انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ پیسوں کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ لالچی لوگوں کے ہوتے ہیں، یہ من پسند شخص کے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھی جو نبض میری کچھ لمحہ سوچ کر، کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، قربان کیوں نہ جاؤں ایسے حکیم پر، نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے نا انسان کی من پسند شخص کے ساتھ، یہ جب تک دیدار نصیب نہ ہو جائے انسان کو چین نہیں آتا.
محبوب سے ملاقات کے لیے، محبوب سے محبت کے لیے اگر اللہ کائنات بنا سکتا ہے تو پھر سوچیں ایک انسان اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے جب اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو آپ اتنی خوبصورت بات میں اب کرنے لگی ہوں کہ اس کو غور سے جو وہ سنیے گا کہ جب آپ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بڑے تیار ہوتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں اس کو اچھا لگنے کے لیے، اور جب میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب سے ملاقات کرتے ہیں، میرا اللہ اپنے محبوب کو بلاتا ہے تو وہ شب معراج بن جاتی ہے، یعنی وہ رات معراج کی رات بن جاتی ہے کہ جس وقت محبوب کی ملاقات ہے، اور دنیاوی محبوب کی جب ملاقات ہے تو وہ پھر آپ عام طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کی محبت پاک ہونی چاہیے، محبت میں کرپشن نہیں کرنی۔ میں کہتی ہوں پیسوں کی کرپشن کر لو لیکن محبت کی کرپشن نہ کرو، رشتوں کی کرپشن نہ کرو، جذبات کی کرپشن نہ کرو، احساسات کی کرپشن نہ کرو، زندگی میں کسی کی بھی ایموشنز کی کرپشن نہیں کرو۔ پیسے کی کرپشن انسان کر سکتا ہے، ویسے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں آئے ہیں اور اگر آپ غریب مر جائیں گے تو یہ آپ کا قصور ہوگا، کسی اور کا قصور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ ایسی کرپشن کی طرف جاتے ہیں جس کا ازالہ ممکن ہے، جو آپ پیسے ادا کر کے جو ہے وہ بعد میں اس میں سے نکل سکتے ہیں، تو وہ ڈزنٹ میٹر۔ لیکن رشتوں کی کرپشن اگر آپ نے کی، رشتوں میں اگر آپ نے جو ہے وہ آپ کسی کے من پسند شخص ہیں اور اس کا دل آپ نے توڑا، اس کے لیے اذیت کا آپ باعث بنے، تو اس کا نیم البدل نہیں ہے، وہاں پر آپ جو ہے وہ ریٹرن بیک نہیں ہو سکتے، وہاں پہ دوبارہ آپ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتے کسی کی نظر میں۔ تو من پسند شخص میں بڑی شفا رکھی ہے اللہ نے، نو ڈاؤٹ، دوائی کا کام کرتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، بڑی انرجی لو ہو رہی ہوتی ہے، ایسے اپنے من پسند شخص کو دیکھتا ہے، اپنی محبت کو دیکھتا ہے اور ایسے ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر تیاریاں بھی ہوتی ہیں، پھر نہایا بھی جاتا ہے، پھر اپنے پر توجہ بھی دی جاتی ہے، پھر وہ کنگھی شنگھی پا کے اور شیشہ ویشہ لا کے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے بچے بن کے پھر جو ہے وہ باہر بھی جایا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے نا ساری لڑکے اور لڑکیوں کی، آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں اپنے محبوب کے لیے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی سے پہلے آپ اپنے محبوب نہ ہی بنائیں اور من پسند شخص نہ ہی بنائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ شخص تکلیف بھی دیتا ہے، یہ اذیت کے اس مقام پہ بھی لے جاتا ہے جہاں سے آپ کے لیے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے دعا کیا کریں، اگر کوئی شخص پسند آ جائے تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اگر اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے بہترین کر دے، میرے لیے آسانیاں بانٹنے والا کر دے۔ دیکھیں عقل مند لوگ نا ہر چیز سے اور ہر کسی سے سیکھتے ہیں، اور آپ درمیانے درجے کے لوگوں کو اگر دیکھیں تو وہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ احمق لوگوں کو دیکھیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں سب چیزوں کا علم ہے، تو ان احمق لوگوں کو اپنا پسندیدہ اور اپنا من پسند شخص مت بنائیں۔ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں، جن لڑکوں سے محبت کر رہی ہوتی ہیں، جو من پسند شخص ہوتا ہے ان کا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، انتہائی احمق ہوتا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، زندگی جینے کا کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ساکس پڑے ہیں، کمرہ کبھی جا کے دیکھ لو تو وہ کپڑے پڑے ہیں، نہ کوئی سلیقہ نہ کوئی طریقہ۔ مرد کو سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے۔ اگر عورت کو گھر گرہستی آنی چاہیے تو مرد کو بھی اتنا کام ضرور آنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ ایک اچھی سی چائے کا کپ تو بنا ہی سکے، یا پھر اپنے من پسند شخص کو ایک اچھی سی چائے کا کپ تو پلا ہی سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں زندگی جینے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ کسی کے ہو جائیں یا کسی کو اپنا بنا لیں۔ تو من پسند شخص کی آنکھوں سے لے کر اس کے لمس تک میں شفا رکھی ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ نے محبت میں شفا رکھی ہے۔ بیسیکلی یہ انٹریکشن ہے۔ تو اپنے محبوب کو، اپنے شوہر کو، اپنے معاملات کو، اپنے من پسند شخص کو، اور خاص طور پہ اپنے شوہروں کو اپنا من پسند شخص بنائیں، اپنی بیویوں کو اپنی من پسند بنائیں، نہ کہ آپ باہر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرتے پھریں۔ دیکھیں حضرت علی، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ انسان بزدل اتنا ہی ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، کسی کا دل دکھاتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، اپنے من پسند شخص کی تذلیل کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ من پسند شخص کا راز کبھی کسی پہ ظاہر نہ کریں۔ کہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہی ہوں، آپ کا من پسند شخص آپ سے اس وقت دور ہو جائے گا جس وقت آپ اس کا راز کسی پہ ظاہر کر دیں گے، کیونکہ اللہ آپ کے رازوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کا راز فاش کرنے والے؟ اپنے من پسند شخص کو اگر آپ کسی اور سے بانٹنا نہیں چاہتے یا نہیں چاہتی تو پھر اس کے رازوں کی، نیازوں کی حفاظت کرنا شروع کریں، اس کے معاملات کی حفاظت کرنا شروع کریں، اپنی ایموشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ وہ شخص آپ کے ساتھ جڑ جائے، اس کو عزت دینا شروع کریں۔ من پسند شخص جو ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، پروٹوکول ہوتا ہے، وی 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 آئی پی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت سارے وی وی لگا لیں اور پھر آئی پی لگائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ
کہ آپ کا وہ شخص جو آپ کا من پسند ہے آپ کی زندگی میں وہ وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ رکھتا ہے. اتنے سارے ویز جتنے لگا سکتے ہیں اتنے لگا لیں. ایک ہوتا ہے نا وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں, وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں, پھر وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں. لیکن من پسند شخص جو ہے وہ کئی وی ساتھ لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے اتنا پروٹوکول ڈیزرو کرتا ہے. تو اگر محبت کرنی ہے تو پھر بھائی آپ کو پروٹوکول بھی دینا پڑے گا اور محبت کے تقاضوں کو سمجھنا بھی پڑے گا. من پسند شخص صرف شکل سے نہ بنایا کریں بلکہ اس کی عادات بھی دیکھ لیا کریں, اس کا دل بھی دیکھ لیا کریں, اس کی جیب بھی دیکھ لیا کریں کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں, جھوٹی قسم من پسند شخص کے سامنے نہ اٹھانا کبھی زندگی میں. میری بات کو جو ہے وہ غور سے سنیں. جھوٹی قسم من پسند شخص کے سامنے نہ اٹھانا. اس کی آنکھوں کو پتہ چل جاتا ہے, اس کے دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہم سب سے زیادہ جھوٹ من پسند شخص کے سامنے بولتے ہیں. وہ شخص جو ہمارا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتا ہے, ہم اکثر اوقات اپنے من پسند شخص کو اس لیے کھو دیتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں. نسل کو منقطع کر دیتی ہے یہ بات, نسلیں تباہ کر دیتی ہے جھوٹی قسم اٹھانا. اولاد کے آگے آتا ہے, یہ آپ کی نسلیں برباد کر دیتی ہے, گھروں کو ویران کر دیتی ہے, نسلیں ہلاک ہو جاتی ہیں جھوٹی قسم اٹھانے والے کی. خدا کے لیے قسمیں اٹھانا بند کر دو. اپنی محبت میں قسمیں اٹھا کے یقین دلانا بند کر دو, کیونکہ یہ قسمیں تم پر بھاری پڑ جائیں گی. اگر نہیں نبھا پاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے, نسلیں برباد کر لو گے. شادی کسی اور سے ہو جائے گی, نسل جہاں سے چلے گی نسلوں پر جو ہے وہ اس کا بوجھ پڑے گا جو جھوٹی قسمیں اٹھائی ہوئی ہوں گی. یاد رکھیے گا, جھوٹی قسموں سے پرہیز کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ذرا سی بات پہ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں اور من پسند شخص کے سامنے, محبت کے سامنے ایسی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. نہیں میرا تو کسی سے تعلق ہی نہیں ہے, مجھ سے فلانی قسم لے لو, مجھے میری امی کی قسم. آپ کی امی یا آپ کے ابو اتنے فضول ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر جو ہے وہ اپنے ماں اور باپ کی جو ہے وہ قسم اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی قسم اٹھا رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی قسم اٹھا رہے ہیں اور دوسرے بندے کو یہ یقین دلا رہے ہیں. کیا فائدہ ایسے یقین کا جس میں آپ کو قسم اٹھا کے یقین دلانا پڑے؟ آپ کا کردار ثابت کرے, آپ کا عمل ثابت کرے کہ آپ سچے ہیں. آپ جو بندہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے نا, جس کا عمل کلیئر ہوتا ہے, وہ دوسرے بندے کے سامنے اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ قسمیں اٹھانا بند کریں. آپ کے گھروں میں جو رزق کی کمی آ رہی ہے نا, جو رزق بند ہو رہا ہے, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. ہر دوسرا بندہ تو جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے, ایون چیزیں دیکھی بھی نہیں ہوتی, کچھ ایسا معاملہ بھی نہیں ہوتا, اس پہ بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ نفرتیں بانٹنا بند کر دیں. ایسے انسان بنے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ نفرت کرنے والے بھی فدا ہیں ہم پر, نفرت کرنے والے بھی فدا ہیں ہم پر, تو ذرا سوچ محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا. یعنی نفرت کرنے والے بھی آپ پہ فدا ہو جائیں اور آپ کے کردار کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہوں کہ آپ کردار کے پکے اور سچے بندے ہیں. یہ وہی والی بات آ گئی کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار یہ تھا کہ ان کو صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا. ان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. یہ کردار ہے, یہ کردار ہمیں بنانا ہے کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے پیٹھ پیچھے کم سے کم اتنی تعریف تو کریں کہ نہیں بندہ پکا ہے, اپنے اصول کا سچا بندہ ہے, چاہے دشمنی کتنی پکی ہے لیکن بندہ غلط نہیں ہے. بندہ جو ہے وہ ظرف والا ہے, دشمن بھی ظرف والا ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ دشمن بھی ظرف والا دے. تو یہ جو صورتحال ہے نا من پسند شخص کی, اس کو سنبھال کر رکھیں. من پسند شخص نعمت ہے, اللہ کی طرف سے گفٹ ہے آپ کے پاس, اگر واقعی سچی محبت ہے. اور دیکھیں یہ صرف ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے, یہ ہر بندہ آپ کا ہر دوسرا تیسرا چہرہ جو ہے وہ من پسند نہیں ہوتا. یہ بھی پسند آ گیا, وہ بھی پسند آ گیا. احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے. اگر آپ من پسند شخص کا احترام کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں رک جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, اگر آپ اس پہ الزامات کی بھرمار کرتے ہیں, اگر آپ اس کو جو ہے وہ کھونے سے نہیں ڈرتے ہیں, تو پھر آپ کا من پسند شخص آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ پائے گا. تو یہ بات عین ممکن ہے کہ محبت میں یہ مقام بھی آ جائے کہ جب بے ساختہ محبوب کا لبوں پہ نام آ جائے. تو یہ صورتحال جو ہے نا, یہ بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اپنے من پسند شخص کو سنبھال کے رکھیں, کیونکہ روحیں نا اپنے جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا, یہ طاقت انہیں ازل سے ودیعت کر دی گئی ہے.
یہ ازل سے جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ سارے کھیل روحوں کے ہیں، جسموں کا کوئی کھیل موجود نہیں ہے دنیا میں، روح کا کھیل ہے۔ جسم میں کشش تب جاگتی ہے جب روح کا ملاپ ہوتا ہے، جب روحیں آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن کرتی ہیں، ملتی ہیں، اور من پسند ساتھی ایسے نہیں بنتا، روح کا کنیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کہیں عالم ارواح میں یا کہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ اس کی روح، حسین و جمیل لوگ جو آپ کو لگتے ہیں نا، یہ روحوں کے کنیکشن ہیں۔ یہ دل کو ایسے ہی کوئی نہیں بھا جاتا کہ ایسے ہی کوئی سڑک پہ جا رہا تھا دل کو بھا گیا، نہ، اس کا کوئی عمل، کوئی بات، کوئی چیز جو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہوگی وہ آپ کی روح کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دے گی اس کو۔ اور کبھی بھی ایک سادہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سادہ انسان ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو جان سے بھی پیارا ہو جاتا ہے، یہ روح کا کنیکشن ہے۔ کبھی کبھی ایک بہت بڑا برا آدمی ہوتا ہے لیکن وہ بھی آپ کو جان سے پیارا ہو جاتا ہے، یہ بھی روح کا کنیکشن ہے۔ اگر آپ کی روح میں سچائی اور پاکیزگی ہے تو محبوب بھی پاکیزہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، واضح بیان کر دیا۔ تو من پسند شخص جس کا جو ہے وہ اس کی روح کے مطابق ہے، اور اگر آپ کا من پسند شخص آپ کی روح کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اپنی روح کے مطابق جو ہے وہ شخصیت تلاش کریں اور شادی کے بعد محبت کریں، اسی کو من پسند بنائیں اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج کا آپ کو ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور من پسند شخص کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کے پاس اس کے کیا پوائنٹس ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔